अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली अमीन किताब डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा साहब, जो शायर हैं, अदीब हैं और तज्ज़िया निगार हैं। एक तवील अरसा सदाए रूस रेडियो में मुतरजम और सदाकार रहे हैं और आजकल मर्दाना बांझ पंच के मरीज़ों को भी देखते हैं। तो आएँ डॉक्टर साहब से बात करते हैं और इनके इस इंटरव्यू से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक सलाम हैं अली अमीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, शुक्र है अल्लाह का। सर, डॉक्टर साहब, आप हमें अपनी अदबी काविशों के बारे में बताएंगे? देखिए, मैं हूँ तो डॉक्टर MBBS, लेकिन MBBS में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हजरात हैं जिनका अदब से वास्ता रहा। मैं तो अलबत्ता डॉक्टर होने से पहले ही, मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले ही, मैंने 1968 में तब रोज़नामा इमरोज़ हुआ करता था और बहुत मशहूर अखबार था। उस वक्त मैं गवर्नमेंट ऑफ लाहौर में FSC कर रहा था, तो मैंने उसमें तर्जुमे करने शुरू किए। तब से मैंने संडे एडिशन में लिखना शुरू किया। फिर मेडिकल कॉलेज में आ गए। फिर एक आपके शहर के हसन निसार हैं, वो हमारे दोस्त हुए। उनके साथ उनके जो रसायल थे, जंजीर था, तस्वीर था, जो भी थे उनके, उसमें कंट्रीब्यूशन देते रहे। उनके कहने पे दोस्ती में फिर जब MBBS हमने पास कर ली, तो उस वक्त होती थी, अल्लाह आपका भला करे, सैयद कासिम महमूद साहब की एक पब्लिकेशंस होती थी। तो उन्होंने मुझे तर्जुमे के लिए एक किताब दी, जो बहुत मुश्किल किताब थी, आर्कियोलॉजी पे थी। आर्कियोलॉजी लफ्ज़ का ही मुझे मतलब नहीं आता था उर्दू में। तो मुझे जावेद गामदी, जिसके साथ हम इकट्ठे रहते थे, वो मेरा क्लास फेलो था, मतलब एक तरह से उस्ताद भी समझ लें। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हफरियात कहते हैं अरबी में ना ऐसे। तो वो मिलियामिड तहजीबें और गुमगश्ता शहर, वो किताब थी। फिर मैंने जंग में तज्ज़िया निगारी शुरू की। ईरान में सर्विस करके आया, आर्मी में सर्विस की, ईरान सर्विस की, लौटा तो 1983 में। फिर जंग के इदारती सफ़े पे लिखना शुरू हुआ, तज्ज़िया निगारी ख़ासा मारूफ हुआ। फिर ज़िंदगी के अदवार होते हैं। फिर मैं रूस चला गया, 10 साल का गैप आया। फिर मैंने अखबार जहाँ में लिखा। फिर मैंने मज़ीद जो अखबारात होते हैं, रोज़नामा, उनमें लिखा, उनमें लिखता रहा। साथ ही मैं किताबें भी लिखी। मेरी 2 शायरी की किताबें हैं, उसके जो तर्जुमे के अलावा 2 शायरी की किताबें हैं, 2 तहक़ीक़ी किताबें हैं। एक मोहब्बत से मुतल्लिक़ है और एक यहूदियों से मुतल्लिक़ है। एक अंग्रेज़ी की किताब है, अंग्रेज़ी शायरी की किताब है। और 2 जो हैं वो मेरी जो खुद नविश्त है उसके हिस्से हैं। मेरे खुद नविश्त का पहला हिस्सा परेशान सा परेशान ख़ासा मकबूल हुआ लोगों में तो हुआ, लेकिन वो जो अदीब और नक़ाद और क्या कह सकते हैं आप, दानिश्वर हैं, उनमें बड़ा मकबूल हुआ। और उसका दूसरा हिस्सा मिसले बर्ग आवारा, वो अब प्रेस में है। तो कोई 8 किताबें लिखी, हज़ारों मज़ामीन लिखे। ये है कि आपकी सरगर्मी, अदबी, सियासी, आप जिसे जैसे कह लें इसे। तो डॉक्टर साहब, आपने मुल्क से बाहर बहुत अरसा गुजारा है और अब आप पाकिस्तान में कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हाँ, मैं 31 साल बाहर रहा हूँ, रूस रहा हूँ, उसके अलावा अमेरिका रहा हूँ, उसके अलावा सारा यूरोप देखा है। तो विस्टा तो ब्रॉड हुआ है, चीज़ें और तरह देखना शुरू की हैं। पाकिस्तान आता जाता रहा, लेकिन अब चूँकि गुज़िश्ता 3 बरस से यहाँ पे हूँ, दुख होता है। इब्तिज़ाल कहते हैं, डिग्रेडेशन। हर चीज़ जो है, तहज़ीब से लेके, तमद्दुन से लेके, और तमद्दुन, अहम चीज़ तमद्दुन है। जो यहाँ में जो अज़ियतनाक चीज़ है वो पॉपुलेशन बूम, आबादी का बेतहाशा बढ़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का फक़दान। जिस मुल्क में गंदी नालियाँ होंगी वो कभी तरक्की नहीं करेगा। गंदी नालियों का कल्चर दुनिया भर में ख़त्म हो चुका है। अंडरग्राउंड निकासी होती है। यहाँ पे आपके लाहौर में गंदा नाला है, आपके कराची में एन पॉश एरिया में गंदा नाला है, आपके तमाम कस्बात में नालियाँ हैं जो ओबल पड़ती हैं, इसलिए कि वो बनी थी 10,000 के लिए और अब हो गए 10 लाख। तो तकलीफ़ होती है। एक ट्रैफिक आपका इज़्दिहाम है, कोई कंट्रोल नहीं है, गर्द, गंदगी, गलाज़त हर तरफ है। अब ये मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे तो भी होता है कि मेरा अपना वतन है, मेरी जायज़ पैदाइश है, लेकिन इन चीज़ों को ठीक होना चाहिए था ना।
اب ہم گلے دینا شروع کر دیں جو بھی حکمران رہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ طویل عرصہ کچھ ایسے حکمران رہے جن کی اپنی بستیاں بہت خوبصورت ہیں، جنہیں ڈی ایچ ٹی کہتے ہیں، اس میں چھپانا کیا، سارا ملک بھی ڈی ایچ اے نہیں بنا سکے نا، ہمارا باقی ملک جو ہے وہ خراب ہو چکا، تعلیم کا ابتذال ہے، ڈیگریڈیشن ہے. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، اردو پڑھاتا رہا، اب دیکھیں اردو کا نام یہ انگریزی میں کر دیا فنکشنل اردو. تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کو نہ انگریزی آتی تھی نہ اردو آتی تھی، اور یونیورسٹی میں آگے بڑھے چلے جاتے تھے. ایسے لوگ ظاہر ان میں ذہین تو ہوں گے کچھ جو آئیں گے، لیکن بے تحاشا جو نوجوان ہیں وہ تو پھر اسی طرح دھکے کھائیں گے نا. اور دھکے کھانا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک آدمی کی روزگار ختم ہوتا ہے تو وہ 8 آدمیوں کا پیٹ جو ہے نا وہ خالی ہو جاتا ہے، روٹی سے خالی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو نابرابری ہے، معاشی نابرابری، اس کے علاوہ سماجی نابرابری، یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. میرے لیے تکلیف دہ حالات ہیں جی. میں پاکستان کو بہتر حالات میں دیکھنا چاہتا تھا. میرا خیال ایسا ہوگا، اب ہم کہیں کہ جی موٹر سائیکلیں بڑھ گئی ہیں، موبائل فون بڑھ گئے ہیں، یہ تو پرویز مشرف والی بات ہے کہ موبائل فون بڑھ گئے ہیں تو ہم اس میں بیلنس بھی ڈالتے ہیں، وہ سارا پیسہ بھی باہر جاتا ہے. جب موٹر سائیکل بڑھ گئے ہیں یا کاریں بڑھ گئی ہیں تو ہم اس میں پیٹرول بھی ڈالتے ہیں، وہ سارا پیسہ باہر جا رہا ہے. ہمارے اندر کی پروڈکشنز کیا ہیں؟ ہم ہر 3 سال بعد اس کو اندر کرو، اس کو باہر کرو. یہ سیاستدان ایسے ہیں. پھر سیاست جہاں پہ جو ہے نا پولیٹیکل بیشنگ اتنی خوفناک ہے، تمام سیاستدانوں کو برا کہا جاتا ہے، بیوروکریسی کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور ان کے ساتھ جو شریک کار ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. تو اس ملک کو درست کرنے کے لیے صبر نہیں چاہیے، اس ملک کو درست کرنے کے لیے عمل چاہیے. سنا ہے اب جو اسٹیٹ کے جسے ہم کیا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ، سو کالڈ نام نہیں یاد اس لیے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہو تو وہ بہتر کرے. یہ پاکستان ابھی تک دنیا کے 134 ترقی پذیر بلکہ غیر ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں. ایسا تو یار تکلیف دہ ہے بھائی. آپ میری وہ تیسری نسل ہوں گے، وہ بھی میری طرح اسی طرح زندگی گزارے جیسے میں نے گزاری تھی انہی نالیوں والے محلے میں. کیوں؟ تو کیا ان ساری باتوں کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کبھی پاکستان بھی ترقی یافتہ ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ اعمال ہیں، یہ حقائق ہیں. اور ترقی یافتہ ہوگا یہ ایک ہم قیاس آرائی تو نہیں کر سکتے، ہمیں تو ڈیٹا دیکھنے ہوتے ہیں کہ اس کے حساب سے کیا ایسا ہوگا. جب میں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے 134، میں نے وہ بھی اندازے سے کہا، ان ممالک میں شامل ہے جس میں افریقہ کے ممالک ہیں، لاطینی امریکہ کے ممالک شامل ہیں، ایشیا کے ممالک شامل ہیں، اور ایون یورپ کے کچھ ایسے حصے بھی ہیں جو پسماندہ ہیں، اس حد تک تو نہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں ایک جگہ ٹھہر کے رہ جائیں، یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اگر بہتر کرنے والے آئیں گے، بہتر سوچ والے آئیں گے، اگر ہمارے ہاں اسی طرح لڑتے رہے کہ وہ ڈاکو ہے اور وہ جو ہے جھوٹا ہے، وہ یوں، تب تو گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن ترقی تو بہرحال ہونی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. آج سے 800 سال یا 850 سال پہلے برطانیہ اسی طرح گندا تھا. گلی میں آپ جا رہے ہوتے تھے، بس آواز دے کے وہ اپنے جو فضلے کی، انسانی فضلے کی ٹوکری ہے وہ لڑ دیا کرتے تھے، گلی میں پھیلا ہوتا تھا. وہاں بھی اسی طرح بیماریاں تھیں، وہاں بھی اسی طرح پھیلا غربت تھی. لیکن انہوں نے آخر ٹھیک کیا نا. اور اسی طرح امریکہ دیکھ لیں، اسی طرح روس دیکھ لیں. روس میں تو خیر انقلاب آیا تھا، روس اور چین میں. تو میں اس میں میرا خوش خیالی ضرور ہے، لیکن ایسا ہوگا اگر ہم ملک میں جو انتخابات ہیں، دیکھیے جمہوریت کوئی آئیڈیل نہیں ہوتی، لیکن جمہوریت سے بہتر ہے کوئی نہیں. اگر ہم باقاعدہ یہاں پہ 5 6 7 8 دفعہ 5 سال کے بعد الیکشن ہونے دیں، جو آتا ہے آئے، جو جیسا کرتا کرے، تو وہ جو نسل در نسل تبدیلی آتی ہے اذہان میں، اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے برطانیہ 750 سال میں ٹھیک ہوا، امریکہ 450 سال میں ٹھیک ہوا، آپ بھی ہو جائیں گے. لیکن ہم بے صبرے بھی ہیں کہ 70 سال میں ہمیں کچھ بہتری نظر نہیں آئی نا، 70 75 سال میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری ٹھیک ہو جائے. 25 30 سال کے بعد جب دنیا ویسی اے آئی کی طرف جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. نالیاں ختم ہونی چاہیے، بس نالیاں ختم ہونے کے لیے میں نے جان کے یہ بات کی ہے کہ اتنا آسان کام ہے پیغمبرانہ.
ہر گلی محلے میں، ہر گلی تو نہیں، ہر محلے میں اگر 10 نوجوان آپ جیسے وہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ طے کریں کہ ہم ہر روز جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کہیں گے بی بی پینا بہن میری یہ جو ہے نا لفافے باہر نہ پھینکو، نالی میں نہ پھینکو، یار یہ گند باہر نہ پھینکو، یہ وہ آپ کے منہ پہ دروازے بند کریں گی، بار بار جائیں، بار بار جائیں. اس طرح آپ اپنے علاقوں کو آئیڈیل بنا سکتی ہیں. یہ جو نوجوان سارا دن بیٹھے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ ایسے 10 نوجوان ہر محلے میں لگا دینا تو چیزیں تیزی سے آگے جائیں گی. کرنے کی بات ہے، کرنے پہ آئیں گے تو بہت کچھ ہوگا، نہیں کرنے پہ آئیں گے تو پھر اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے. بھائی ایسے ہی رہیں گے، ایسی گدھوں کی طرح رہیں گے، غلاظت میں رہیں گے. ہم کوئی انسان تو نہیں، جانور ہیں. ہمارے یہاں ویگنوں جس طرح بیٹھتے ہیں، ہمارے یہاں اب تک اگر اچھی بسیں نہیں ہیں جس میں ہم 2,000 3,000 دے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. عام بسوں میں بیٹھیں گے جہاں پہ وہ بیچارے ٹکی بیچنے والے بھی آتے ہیں، اور جہاں پہ گٹا بیچنے والے بھی آتے ہیں، اور جہاں پہ غلاظت آپ کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس غلاظ کے کھانے کے بعد جو بیمار ہوتے ہیں پھر آپ ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں. ڈاکٹر بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی کوٹھی بنانی ہوتی ہے، انہوں نے بھی کار خریدنی ہوتی ہے. ڈاکٹر کو برا کہنے لگ جائیں گے آپ، پھر پولیس والا بھی برا ہے، پھر بیوروکریٹ بھی برا ہے، سارے ہی برے ہیں نا. تو بروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ عمل تو کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، چونکہ ہم سرمایہ دارانہ جمہوریت یا سرمایہ دارانہ نظام سے منسلک ہیں تو یہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی اسی طرح کا کاروبار ہے جس طرح کے اور کاروبار ہیں. یہ بھی وابستہ ہے بے تحاشا کاروباروں کے ساتھ. لیکن ریئل اسٹیٹ کا معاملہ لوگوں کے رہائش، لوگوں کے لیے کارخانے تعمیر کرنا، مطلب یہ سارے ایسے کنسرنڈ ہوتا ہے، زمینیں بیچنا، زمینیں خریدنا، تعمیرات کرنا. تو اس کے لیے دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ برطانیہ میں بھی ایسا تھا اور امریکہ بھی ایسا تھا، ظاہر ہے وہاں بھی سلم تو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کچی آبادی، کچی تو نہیں ہوتی، گندی آبادیاں. جیسے آپ گلبرگ کے اندر جائیں گے تو کنال پارک مل جائے گا، آپ ادھر یہ ڈی ایچ اے میں جائیں گے اس کے ساتھ بھی کوئی مل جائے گا. تو یہ سلمز انہوں نے کیسے ختم کیے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو اچھے ریئلٹی ڈیولپر ہوتے ہیں یا ریئل اسٹیٹ بزنس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پورا ایریے کے لوگوں کو پہلے ریلوکیٹ کرتے ہیں، اس کو اریز کرتے ہیں، اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اس کو ری انسٹال کرتے ہیں یا ریسیٹل کرتے ہیں، اور ان کو آسان اقساط پہ وہ ان سے اپنا فائدہ اور اپنا اصل زر واپس لیتے ہیں. لیکن یہ اکیلے ریئل اسٹیٹ والے نہیں کر سکتے. اس کے لیے حکومت کا ساتھ ملنا بہت ضروری ہے. دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں مل کے چلتے ہیں، کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر. مگر ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر کو پبلک سیکٹر والے کچھ کرتے نہیں ہیں. پبلک سیکٹر والے اپنے اپنے اداروں کے یہ کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پبلک سیکٹر والے کہ اپنے اپنے اداروں کے لوگوں کے لیے کوئی پلاٹ بنا دیتے ہیں کہ جی یہ صحافیوں کی پلاٹوں وہ کالونی ہے، یہ فلاں کی کالونی ہے، یہ فلاں کی کالونی ہے. انہیں ذرا سبسڈائز ریٹ پہ دے دیتے ہیں. بنانا تو پھر اسی ڈیولپر نے ہے، اسی ٹھیکیدار نے ہے. تو یہ اگر اس میں حکومت یعنی پبلک سیکٹر انوالو ہوگا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہی وہ لوگ ہیں، انہوں نے ہی اس جب اچھی علاقے بنائیں گے اچھے تو نالیاں والیاں بھی تو ختم ہو جائیں گی نا یار. ان کا بہت اہم رول ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ جو میں نے دیکھا، ہمارے ہاں کیا ویسے دنیا بھر میں ہے، ٹرمپ بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے اور یہاں ملک ریاض صاحب بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں. لیکن یہاں پہ اپنا منافع پہلے دیکھا جاتا ہے، لوگوں کے منفعت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. مڈل کلاس کو کیٹر کیا جاتا ہے، جو لوور کلاس ہے اس کو کیٹر کر ہی نہیں سکتے ہمارے ریئل اسٹیٹ والے. آج جو ہمارے ہاں پرائسز ہیں زمین کی یا گھر کی، کروڑ تو ایسے کہتے ہیں جیسے مطلب وہ کوئی دانے ہوں اور جیسے مٹھی میں پڑے ہوں. لیکن ایک عام آدمی کے پاس کروڑ کیا لاکھ بھی نہیں ہے اس بیچارے کے پاس. تو اس کے لیے ریئل اسٹیٹ والوں کو کوئی ایک ایسا چارٹر بنانا ہوگا حکومت کا مل کے جس میں سبھی کا مفاد آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے اس پوڈیم پر، ہمارے اس پلیٹ فارم پر بہت سے لوگوں نے انٹرویوز دیے اور آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ. اور ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو اینڈ پر کچھ دعائیہ کلمات. دعائیہ کلمات علی امین خوش رہو. اچھا ٹھیک.